प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवे खुदा की तारीफ़ हो, कादिर मुतलक खुदा की तारीफ़ हो, जिसने मुझ पर रहम किया ताकि मैं खुदा की बारगाहों में आ सकूं और खुदा के नाम को जलाल दे सकूं। मैं शुक्रगुज़ार हूं खुदा की सारी लामहदूद कुदरत और सारी गैर फ़ानी मोहब्बत के लिए शुक्रगुज़ारी करता। खुदा ने मुझ पर रहम किया ताकि मैं खुदा का कलाम पेश कर सकूं। तो मेरा नाम पास्टर नदीम गिल है। मेरा ताल्लुक़ जेहलम वेस्ट कॉलोनी से है। तो रावलपिंडी में आकर इस प्लेटफार्म पर आकर मैं खुदा के कलाम को पेश कर सकूं और मैं इस चैनल के लिए बरकत की दुआ करता हूं, जोशुआ टेलीविज़न के लिए और बिशप तारक जान साहब के लिए, इनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए और इनके सारे चर्च के लिए, इनकी सारी टीम के लिए भी दुआगो हूँ कि सारे मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं। खुदा इन्हें और रूहानी तौर पर तरक्की अता करे। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ सलाम मैं कहता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। तो आए हम खुदा के कलाम को देखें और सुने कि खुदा का कलाम हमारी ज़ात के लिए बहुत मुअस्सर है, हमारी ज़िंदगी को नजात बख्शता है। हम खुदा के कलाम पे गौर करते हैं, हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी को रोज़ाना ईमान की तक़वियत बख्शता है, ईमान की मजबूती बख्शता है, पाकीज़गी अता करता है और हमारी मगन, हमारी सोच खुदा के कलाम की तरफ लग जाती है। हम खुदा के सारे कलाम पर, उसके इल्हाम पर हम ईमान रखते हैं कि ये मोतबर कलाम है, आसमान से उतरा हुआ कलाम है। हमारी सोचों को, हमारी ज़िंदगियों को, हमारे घरानों को और हमारी तमाम सोसाइटी क्रिश्चियन को, तमाम दुनिया के लोगों को खुदा का कलाम ही है जो गुनाह की ग़ुलामी से निकालता है। और हम खुदा की तमाम सिफ़तों के मुताबिक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। नए अहदनामा में से हम देखेंगे मरकस की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी हम पहली 12 आयात पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ मरकूम है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। मगर वहाँ बाज़ फ़कीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है? कुफर बकता है, गुनाह कौन मुआफ़ कर सकता है सिवा एक यानी खुदा के। और फिलफोर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफोर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। हम यहाँ पर मुसन्निफ़ को देखते हैं, मुक़द्दस मरकस को, जो एक गैर कौम का नाम है मरकुस, और 10 दफ़ा नए अहदनामा में ये लफ्ज़ आया है। इसका मतलब है चमकीला, चमक,
لیکن ساتھ میں 3 دفعہ اس کے ساتھ لفظ آیا یوحنا. یہ ہے یہودی نام، یعنی کہ خدا کا فضل ہونا. ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو خدا کا فضل مرکز کی زندگی پر ایک بڑی قدرت کے ساتھ، چمکدار کے ساتھ نمودار ہوا خدا کا فضل، تاکہ یہ خدا کی خدمت کا کام کر سکے. اور اس میں ایسی خوبی تھی کہ یہ خدمت کرنے والا اور خادم بننے والا، پہلے پالوس رسول کا یہ خادم بنا، تاکہ پالوس ایک رسول تھا اور مسیح کے مکاشفات اسے بے شمار ملے ہوئے تھے، اور خدا کی اسے بلاہٹ تھی تاکہ مسیح کی خدمت کر سکے. اور اس ناطے سے اس کی ساری ایسی روحانی کوالٹی کے باعث اس خدا کے بندہ مقدس مرکز نے اس کی فرمانبرداری میں رہ کر خادمانہ طور پر اس کی خدمت کی. اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے، ان کا نام برناباس ہے. اس کی بھی انہوں نے، مرقس نے بڑی خدمت کے ساتھ، بڑی فرمانبرداری کے ساتھ خدمت کی. اور روایت کہتی ہے کہ پطرس رسول کے موت کے آخری دنوں سے پہلے اس نے ان کی بھی خادمانہ طور پر خدمت کی. اور یہ خادم بہت عمدہ طور پہ تھا، اپنے آپ کو جھکا کے رکھتا تھا، لیکن اس نے خاص طور پر کامل خادم یسوع مسیح کی پیروی کی. اور یہ شخص بہت یسوع مسیح کی کامل خدمت کو تحریر کرنے کے لیے موضوع ثابت ہوا، کیونکہ یہ خود خادمانہ طور پر خدمت کرتا تھا. اور یہ مرقس کی انجیل بھی یسوع مسیح کو کامل خادم کے طور پر پیش کرتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنا آسمانی جاہ و جلال کو چھوڑ کر زمین پر انسان کی خدمت کے لیے اتر آئے، تاکہ اپنے مزاج کو لوگوں تک پہنچا سکے کہ میں بادشاہ ہوں، میں نجات دہندہ ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں آسمان سے اترا ہوں، اور میں لوگوں کے درمیان، شاگردوں کے درمیان، ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں. یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ خادم جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم مخصوص ہو چکے ہیں، یہ ہمارے زندگی کے لیے بڑی معتبر بات ہے کہ اگر کوئی خادم بننا چاہتا ہے تو ہم کامل یسوع مسیح کی طرف دیکھیں اور اس خدا کے بندہ مرقس کی طرف دیکھیں، جس نے پالوس کی خدمت کی اور خادمانہ طور پر زندگی گزاری. اسی طرح پالوس پطرس رسول کی، برناباس کی اس نے خدمت کی. اسی طرح ہمیں ان باتوں کے مطابق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی خدا کے خادم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم بھی خدمت کا کام ان باتوں سے اس بائبل کے مطابق سیکھ کر ہم اچھی خدمت کا کام کریں. اگر ہم مسیح کو دیکھتے رہیں گے، مسیح کی خدمت کو دیکھتے رہیں گے، تو یوں ہمیں خدمت کا ایک اچھا نمونہ نظر آتا ہے. تو ہم اس کلام کی طرف دیکھیں گے کہ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر یعنی کہ یسوع مسیح اس کفرنہوم میں داخل ہوئے. اس سے پہلے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کفرنہوم میں یسوع مسیح داخل ہوئے تھے. ایسا ہوا کہ یسوع مسیح نے پطرس رسول کو، اندریاس رسول کو، یوحنا رسول کو، یعقوب رسول کو جھیل کے کنارے مچھلیوں کو پکڑتے ہوئے دیکھا اور ان کو کال کی. تو یسوع مسیح کے وہ پیچھے آ چکے. تو یہاں یسوع مسیح کے ساتھ یہ 4 شاگرد تھے. تو یہ کفرنہوم کے ایک پہلے عبادت خانہ میں گئے اور وہاں پر جا کر بہت سارے لوگوں کو دیکھا، فقیہوں کو دیکھا، شاگردوں کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا، عبادت خانہ میں موجود تھے. وہاں پر یسوع مسیح ان کو خدا کے کلام کی خوشخبری سناتے ہیں، کلام کی تعلیم دیتے ہیں. جب مسیح یسوع ان کے درمیان کلام سنا رہے تھے تو لوگ حیران تھے. مسیح کی ایسی
پاک اور عمدہ اور آسمانی الہامی باتوں کو سن کر حیران تھے کہ ایسی تعلیم، ہم تو فقیہوں سے بہت سارا کلام سنتے رہے ہیں، ہم کلام مقدس کی پرانے عہد نامہ کی باتوں کو سنتے رہے ہیں اور ان کی تفسیر کرتے رہے ہیں، فقیہی اور علماء لوگ اور شرع کے عالم، لیکن یسوع مسیح میں ایسی کوالٹی تھی کہ وہ صاحب اختیار کی طرح وہ بولتے تھے۔ اور اسی وقت اس عبادت خانہ میں ایک شخص تھا اور اس میں ایک بدرو تھی۔ جب یسوع مسیح نے اس کو کلام سناتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس میں بدرو ہے، اور اس بدرو نے یسوع مسیح کو دیکھا اور یسوع مسیح سے کہا، ہم جانتی ہیں کہ تو خدا کا قدوس ہے۔ اور یسوع مسیح نے اسے فوری طور پر اس سے جھڑکا اور فی الفور کہہ کر اس سے کہا کہ اس میں سے نکل جا، اور وہ اسی وقت مسیح کے کہنے کے مطابق وہ بدرو اس بدن میں سے نکل گئی، اور وہ لوگ اور وہ سارے جو وہاں پر عبادت خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے کفرنہوم کے عبادت خانہ میں سبت کے دن، تو وہ حیران تھے کہ ایسی تعلیم ہم نے کبھی نہیں سنی اور ایسا اختیار ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ تو بدرو کو بھی، یعنی کہ بدروہوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے تو بدرو نکل جاتی ہے۔ یہ تعلیم سنتے ہوئے پھر یسوع مسیح کفرنہوم میں آئے۔ پہلے ہم سبت کے دن عبادت خانہ میں دیکھتے تھے کہ وہاں پر یسوع مسیح آئے ہیں، کلام سنایا ہے، خدا کے کلام کی پہلے نمبر پہ انہوں نے تعلیم دی، بعد میں بدرو کو نکالا اور ساتھ میں اس گھر میں آئے ہیں، اور یہاں پر بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ یسوع مسیح پھر کفرنہوم میں آئے ہیں، کیونکہ پہلے کفرنہوم کے لوگوں نے مسیح کو دیکھا اور اس کے کلام کو سنا اور اس مسیح یسوع کے جلال کو دیکھا، اس کے معجزہ کو دیکھا، ایک نئی تعلیم کو دیکھا، ایک نئے اختیار کو دیکھا کہ یسوع مسیح بدروہوں کو حکم کرتے ہیں اور بدروہیں نکل جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بدروہوں کو نکالتے ہیں۔ اس دوسرے باب میں ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے پاس لوگ آتے ہیں ایک گھر میں، مسیح کی شہرت کو، مسیح کے نام کو، مسیح کی قدرت کو، مسیح کے معجزات کو دیکھ کر ایسی تعلیم، ایسا اختیار مسیح کے پاس ہے، اور لوگ مسیح کی آمد کے منتظر ہیں کفرنہوم کے کہ مسیح یسوع آئے، اور ہم مسیح کے کلام کو دیکھیں، مسیح کی قدرت کو دیکھیں، مسیح کے جلال کو دیکھیں، ایسی تعلیم کو سنیں جو کبھی پہلے نہ سنی گئی تھی۔ تو یسوع مسیح ایک گھر میں آتے ہیں اور لوگ جو ہی مسیح کے نام کو سنتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک گھر میں موجود ہیں تو بے شمار لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھر سارا بھر جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور دروازہ تک سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور دروازہ سے اندر جانے کا اور شخص کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اس قدر وہ گھر بھرا ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح خدا کے کلام کو سناتے ہیں، اور مسیح یسوع میں ایک عمدہ اور اتم اور خاص بات یہ ہوتی تھی کہ جہاں جاتے پہلے جا کر مسیح یسوع اپنے باپ کی، اپنے خدا کی کلام کی خوشخبری کو پیش کرتے، اور اس کے بعد جب کلام ہوتا اور خدا کی قدرت گہرے طور پہ کام کرتی اور مسیح یسوع وہاں پر بڑی قدرت کے ساتھ معجزات کرتے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مفلوج ہے، باقی کلام سن رہے ہیں، بعض فقیہی ہیں، بعض عام لوگ ہیں، اور یسوع مسیح کے شاگرد بھی ساتھ موجود ہیں، اور 4 لوگ مسیح یسوع کی شہرت کو، اس کی قدرت کو سن کر ایک مفلوج کو چارپائی پر اٹھا کر لاتے ہیں تاکہ اس کا مفلوج پن، اس کی بیماری جاتی رہے، لیکن جب وہاں پر جاتے ہیں اس قدر لوگ وہاں پر ہوتے ہیں کہ دروازہ سے وہ داخل نہیں ہو سکتے، چارپائی کو اندر نہیں لے کے جا سکتے، اور ان کا ایمان تھا کہ ہم مسیح کے پاس اس شخص کو لے کر جائیں گے تو یہ شخص مسیح کی قدرت کو دیکھ کر مسیح یسوع
اس سے کلام کرے گا اور اس کی بیماری جاتی رہے گی اور یہ تندرستی پا جائے گا۔ کئی سال ہو چکے ہوں گے کہ یہ چارپائی پر پڑا ہوا مفلوج بیماری کی اور اپنے گناہ کے باعث بیماری کی وجہ سے چارپائی پہ پڑا ہوا ہوگا، لیکن جب وہ مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے جلال سے، اپنی قدرت سے، کلام سے اس کی زندگی کو شفا بخشے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جا کر چھت پر چلے گئے اور چھت کو ادھیڑ کر اس مفلوج کو جو چارپائی پر تھا، چارپائی کو یسوع مسیح کے سامنے لٹکا دیا۔ لٹکایا تو یسوع مسیح نے ان کے ایمان کو دیکھ کر یہ کہا کہ اے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یسوع مسیح نے فوری طور پر اس کے مفلوج پن کو نہیں بلکہ ان کے ایمان کو دیکھ کر اس کے گناہ کو ختم کیا۔ پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بدرو کو نکال دیا، اور بدرو کیا ہے؟ ابلیس کیا ہے؟ یہ گناہ کرواتا ہے اور گناہ کے باعث بیماری آتی ہے اور مفلوج پن آتا ہے اور تاثیریں آتی ہیں، انسان کے بدن کو خراب کرتی، برباد کرتی ہیں، لیکن یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے اور یسوع مسیح نے اس گناہ کو ختم کیا اور ساتھ میں کہا اے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے ان کا ایمان دیکھ کر۔ جو ایمان کے ساتھ یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اپنی بیماریوں کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر، اپنی مصیبتوں کو، اپنے مسائل کو لے کر آتا ہے، اور یسوع مسیح اس کی نیت کو دیکھ کر، اس کے ایمان کو دیکھ کر یسوع مسیح اس کے گناہ کو بھی معاف رکھنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ جب یسوع مسیح نے اس سے کلام کیا تو وہاں پر بھی فقیہی موجود تھے، اور فقیہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو کفر بکتا ہے، یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بدروہیں پیچھے کہہ رہی ہیں ہم جانتی ہیں کہ تو خدا کا قدوس ہے، لیکن یہ فقیہی جو بڑے کلام کو پڑھنے والے تھے، کلام کی خدمت کرنے والے تھے، لیکن مسیح کو نہیں جانتے، اور مسیح نے کہا کہ آسان کیا ہے، کیا مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا اپنی چارپائی کو اٹھا اور چل پھر۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو یسوع مسیح نے ان سے اس لیے کہا کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور مسیح کے اس کے گناہ کو معاف کرنے کو وہ فقیہی تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن جو صریح طور پر، بدنی طور پر، جسمانی طور پر اس کا بدن شفا پایا تھا، وہ دیکھ سکتے تھے کہ اس نے شفا پائی ہے، لیکن یسوع مسیح جانتا ہے کہ اس کے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں، اور وہ شخص بھی، مفلوج بھی جانتا ہے کہ اب میرا بدن جو ہے وہ شفا پا چکا ہے، اب میرے بدن میں کوئی گناہ کا اختیار نہیں، اور وہ جانتا تھا کہ میری ذات میں سے گناہ ختم یسوع مسیح نے کر دیا ہے، اور یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ جب انہوں نے خدا کی بڑی اس قدرت کو دیکھا کہ ایک شخص چارپائی پہ آیا تھا اور اب یہ تندرستی پا کر اپنی چارپائی اٹھا کے یہ واپس جا رہا ہے، اور وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے، یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی اختیار دیا۔ متی کی انجیل اس کے 10ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر بھی یسوع مسیح خود خدا کے کلام کو جگہ بجگہ سناتے، شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں کلام سناتے ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ خادمانہ طور پر یسوع مسیح اس انجیل میں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن متی کی انجیل میں 10ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر بھی اپنے شاگردوں کو یسوع مسیح نے اختیار دیا تاکہ جا کر ناپاک تصویروں پر غالب آؤ اور جا کر منادی کرو اور بیماروں کو تندرستی دو اور شفا دو۔ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اختیار دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں آئیں تو وہاں پر آخری آیات میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے 28ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ہم
مرکز کی انجیل دوسرے باب میں دیکھ رہے تھے، وہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جب یسوع مسیح نے ابلیس کے سر کو کچل دیا، موت اور قبر پر غالب آ گئے، اور یسوع مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، تو خدا باپ نے اسے آسمان اور زمین کا اختیار دے دیا تاکہ لوگ مسیح کو قبول کریں اور مسیح کے پاس آ کر اپنے گناہوں سے خلاصی پا سکیں اور خادمانہ خدمت کر سکیں۔ اور ہم جب بھی مسیح کے پاس آتے ہیں، یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے، ہمیں نیا مخلوق بناتا ہے، ہمیں لے پالک خدا کی اولاد بناتا ہے، تاکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر ہم آسمان کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ اور یہ مسیح یسوع کر سکتا ہے، ہم اور کسی کے پاس جائیں، نہ وہ بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے، نہ گناہ کی سرشت کو ختم کر سکتا ہے، لیکن مسیح میں ایسی کوالٹی ہے، ایسی پاکیزگی ہے کہ وہ گناہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح بطور بشر بن کے آیا، یسوع مسیح بطور خدا بھی ہے، اس لیے یسوع مسیح انسان کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ آج کے کلام کے مطابق خدا آپ سبوں کو اس کلام کے مطابق برکت دے، اور اس کلام کے مطابق آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں اور مسیح کے خادم بنیں، اور مسیح کے نام میں، مسیح کے اختیار کے ساتھ آپ نجات پائیں، گناہوں سے رہائی پائیں، اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے تابع کر دیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔